نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I was out of the scene because I was not in the best of my health, and as you can see, still I have a sore throat, so excuse me for my voice today. So, we are continuing with ayat number 38 of Surah Yasin. Before starting this ayah, let me remind you that we have talked about the sun and the moon before. The Prophet ﷺ himself is called a sun in Quran, and his companions and all the people following his path are illuminated by the Prophet, the sun, so they are called the moon. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. The sun moves until the time when Allah tells it to stop. The Prophet is not with you forever. The sun is gonna go. Allah is not just talking about the sun has a particular schedule, it has to go. That's the truth. But on the spiritual side, he is comparing it to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet is here for a limited amount of time. Take advantage till he's not here or he's gone. Zalika taqdirul aziz al-alim. That is the calculation and the degree of the one who has the ultimate authority. The one who sent him was Al-Aziz. His authority is that Prophet will not stay here forever. He is here as long as Al-Aziz gives authority to him to be here. When is he gonna go, the Prophet ﷺ? That's what only Allah's know. Just like one day the sun will stop too. Now, if that's the case, what about the moon? وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. We calculated it that it should go through phases. The sun, Prophet ﷺ, is constant, but the believer is not constant. He goes through phases, and sometimes the believing community becomes so weak. So this is a very beautiful ayah, very motivating. Hatta ada kal urjan al kadim, until it becomes like an old little twig of a date palm tree. Like the entire sky is filled with darkness, and the only light left is the tiny little bit of light like a twig. Sometimes the ummah will be so submerged in that darkness that there will barely be any light left. But don't be depressed, because when it gets to its lowest, that's the time when the sun has to rise again, when the light has to come again. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara. It's not becoming of the sun to catch up the moon. You know what it means? That the sun has its own job and the moon has its own job. Sun is not supposed to do the moon's job. Prophet and followers both have to do their own jobs. They both need each other. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Nor does the night overtakes the day, and all of them are moving in their own orbits and spheres. Now, when Allah says this, number one is the physical aspect. Excuse me. Is the physical aspect that sun and moon never crash into each other. They cooperate and make earth beautiful. Second is the spiritual meaning. If the believer takes full advantage of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he will make earth beautiful. Otherwise, there is fasad on earth. Falak in Arabic means a four-circle, a round trip. May Allah fills our hearts with hadayah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے آیت 38 سے 40 تک.
والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ حکم ہے اللہ زبردست باخبر کا۔ یہ اس ذات کے کام ہیں، یہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے کرانے والی ہے۔ کبھی غور کرو وہ یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ اب یہاں سورج کے مستقر کی بات ہے، اور یہ مستقر کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے اس کا جائے پناہ، قرار۔ اب سورج کا مستقر کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستقر زمانی یعنی زمانے کے اعتبار سے قرار ہے، یعنی وہ وقت جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پلٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت رکھی ہوئی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو سورج اس وقت رک جائے گا۔ اور اسی طرح اس انداز کو سمجھنے کے لیے چند روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے وقت مسجد میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا کہ اے ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی کا تعلیم دینے کا طریقہ کہ نیچر کو بھی ساتھ لیتے تھے۔ باہر واک کر رہے ہیں تو سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، بادلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم چلے بھی جائیں واک کرنے تو ہمارے تو دکھڑے ہی ختم نہیں ہوتے، غم ہی سناتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سورج دکھا کے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آج کل تو کوئی بچہ بھی ہوتا تو وہ کہتا ہمیں پتہ ہے، امریکہ سے جاتا ہے تو پاکستان میں نکل جاتا ہے۔ سائنس نے تو بتا دیا، گلوب میں بھی دنیاوی علوم میں کمی بھی تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کہہ دیا، اپنی عقل نہیں لگائی، اللہ اور اس کے رسول جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر پہ چلا جاتا ہے۔ پھر ابو ذر ہی کی ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے جب مستقر لما کی تفسیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے۔ یہ سید بخاری کی بھی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عمر سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں سورج روز تخت کے پاس پہنچ کر سجدہ کرتا ہے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، یعنی ہم سے جاتا ہے تو پھر عرش میں جاتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اب مجھے پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں تو وہ اگلے دن پھر مشرق سے نکل کر آتا ہے، یعنی ایک سائیکل پورا ہو جاتا ہے۔ کہا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو بنا دور کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں۔ جب توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والے کو توبہ اور ایمان فائدہ نہیں دیں گے، کسی مبتلا گناہ کی گناہ سے، اور شرک میں مبتلا کی شرک سے، اور کفر میں مبتلا شخص کی کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قریب قیامت کی علامتوں میں سے یہ روایت ہے۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج اللہ کے حکم سے آتا اور جاتا ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ یہاں سے نکلتا ہے تو دوسری طرف جاتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ کیسے آرام سے ہو رہا ہے؟ ایک خاموش انداز، ایک خاموشی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیسے پیارے انداز سے کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم بڑی سی ایک چیز کو ادھر سے ادھر موو کرنا چاہیں تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنے بڑے سورج کو گھما رہی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی زنزناہٹ نہیں، کسی قسم کی ہلچل نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر آ کے کائنات کو اتنا حسین بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ دیکھیے اگر انسانوں کو ہی سورج چلانا پڑتا، پہلے تو اس کا بل ہی اتنا آتا کہ لوگ کہتے نہیں سورج نہ ہی نکلے تو اچھا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ سورج اگر پیسوں کا ہوتا تو ہم شکر ادا کرتے کہ نہیں نکلا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس نے کائنات کے اندر اتنی پیاری چیزیں رکھ دیں اور ہمیں کہتا ہے غور کرو، سوچو تو صحیح یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ تقدیر صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، بے جان چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔
کیونکہ تقدیر کا لفظی معنی اندازہ ہے. کیسا پیارا اندازہ ہے، 19-20 کا فرق نہیں ہے. ایک چیز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں جاتی. کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ نہیں میں نے ایسے نہیں سوچا تھا، میرا تو خیال تھا کہ ایسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. بالکل ویسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ پیشن گوئی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ آج نماز کا ٹائم کیا ہے. لوگوں نے 100 سال بعد کا بھی کیلنڈر ابھی سے بنا لیا ہے. کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آج سے 6 مہینے بعد فجر کی نماز کتنے بجے ہوگی، ایک کلک لگائیں کمپیوٹر پہ، آپ کو پورے سال کی نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. یہ بھلا کیوں ہے؟ تقدیر العزیز العلیم، غالب کا انداز ہے. ہمارے اندازے ہوتے تو پتہ نہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ 20 لوگ آئیں گے 50 آ گئے. ہمارا اندازہ تھا 100 آئیں گے، میرا خیال ہے آگے 20. ہمارے تو اندازے اتنے خراب ہیں، چاول تو ہم سے صحیح پکتے نہیں اندازوں کی وجہ سے. پانی اندازے سے ڈالا، وہ پتہ چلا کہ چاول ہی نہیں تھے تو نرم زیادہ ہو گئے، اور میں نے چولہا کم کر دیا، زیادہ کر دیا. ہم انسان کس بات پر اکڑتے ہیں؟ کیا ہماری اوقات ہے اور کیا یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم اس ذات کے آگے مقابلہ کریں؟ آپ ذرا اپنے آپ کو سورج کی جگہ رکھ کر سوچیں. کوئی تقابل ہے؟ اور اتنا بڑا سورج العزیز العلیم کے مطابق چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں چلتی؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے لیے گئے ہوئے انداز کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ان کا بتایا ہوا لائف سٹائل میرے لیے کیوں ناقابل برداشت ہے؟ انہوں نے جو عورت کی حق بندی کی، میں اس حق بندی میں کیوں نہیں رہتی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عزیز العلیم، یہ بہت زیادہ شعور دلانے والی ہیں کہ غالب اتنا ہے کہ پکڑ کے لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دے. اور سورج اتنا ڈرتا ہے اللہ کے اس غلبے سے کہ نہ ادھر ٹکراتا ہے اور نہ ادھر ٹکراتا ہے. اور علیم ایسا ہے کہ سورج کی پوری طاقت اس پہ، اس کا چلنا چلانا ان سب کو پہلے سے جانتا ہے. صرف سورج ہی نہیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی مقرر کر دی ہم نے منزلیں، حتیٰ کہ وہ ہو جاتا ہے گھٹتے پرانی کھجور کی ٹہنی کی مانند. آپ پہلی بات دیکھیں کہ قمر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے قدرناہو کا لفظ رکھا کہ سورج کی طرح چاند کی بھی تقدیر ہے. اللہ نے رکھ دیا چاند کے نصیب میں کہ تم نے رات کو ہی آنا ہے، یہ اس کی تقدیر ہے. کوئی چون چڑا ہوئی کبھی؟ یہ کہا کہ کیا بات ہوئی میں رات کو ہی آؤں، مجھے تو دن میں آنا ہے. آج صرف ایک دفعہ چاند اگر یہ ضد کر لے تو ہماری ساری کائنات بکھر کے رہ جائے. سورج کو صبح بلایا، اس نے کہا کبھی کہ اللہ مجھے بھی کبھی نائٹ فنکشن میں بلائیں، میں بھی دیکھوں لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا میں بھی نظارے کروں. دیکھو لوگ تو سارے محبوب کو چاند سے ہی مثال دیتے ہیں، مجھے آپ نے دن میں جلال ولن بنا کر پیش کر دیا. اب دوسری طرف بات منازل. منازل منزل کی جمع ہے. چاند کی کتنی منزلیں ہیں؟ 28. آپ اپنی امیجنیشن میں لائیں کہ چاند ایک گول پلیٹ ہے، پھر اس کا ایک کنارہ بھرا ہوا ہے، بھرا بھرا پھر بھرا، آخری کنارہ رہ جاتا ہے. اسی طرح ہی چاند 28 مرحلوں میں سے ہوتا ہوا جھک جاتا ہے، پھر ایک آدھا دن چھپ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ نکلتا ہے. روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے چاند، پھر اس کے بعد 2 راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو پھر آ جاتا ہے. پھر عربی میں ہر رات کے نام بھی ہیں. پہلی رات کا جو چاند ہے اس کا نام حلال ہے، یا پھر جو آخری رات میں ہوتا ہے. 3-4 سے لے کر 14 سے پہلے اور 15 کے بعد کے چاند کو قمر کہتے ہیں. اور بدر کیا ہوتا ہے؟ 13, 14, 15 کا چاند جو بالکل پورا کمپلیٹ مون ہوتا ہے. یہ ساری چاند کی مثالیں دیں. اللہ نے چاند کے گھٹنے سے کیا کہا کہ تم بھی گھٹ رہے ہو، تمہاری زندگی گھٹ رہی ہے، تم سوچو تم کس طریقے سے اپنے انجام کے قریب جا رہے ہو. اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سالوں، مہینوں اور دنوں کا حساب لگوا دیا. اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادات کے وقت مقرر کیے. اگر سورج اور چاند ذرا سی سرکشی کریں تو تمہاری ساری نمازیں ہی ضائع ہو جائیں، قضا ہو جائیں. تم اٹھو فجر کی نماز کے لیے، پتہ چلا کہ وہ سورج شوخی میں آ گیا، آج وہ تھوڑا پہلے ہی آ گیا، فجر گئی آپ کی. آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آج 6 بجے روزہ کھل جائے گا، پتہ چلا 6, 7, 7:30 ہو گئے. کیا پتہ چلا کہ وہ چاند صاحب تیار ہو رہے ہیں، آج ان کا دل نہیں آنے پہ. کبھی سوچا ہے؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ.
نہ سورج کہ اس کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن سے، اور سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کی تو مجال ہی نہیں، وہ تو اس لائق ہی نہیں، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو چھوڑ دوں۔ تم انسان اتنی شوخیاں کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا بہت اچنبا چیز ہو؟ بہت بڑے ہو؟ یہ جتنا کچھ دیا اللہ نے یہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے سب تمہارے لیے ہیں۔ یہ کائنات کا سارا حسن صرف انسان کو دکھتا ہے۔ جانور ہیں، ان کو یہ سورج کی شوخی، یہ سرخی نہیں دکھتی، شفق کی یہ چاندنی دہی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں انہیں یہ سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر تو باڈی ٹمپریچر خود بخود مینٹین ہو جاتا ہے، پر جانوروں کے اندر یہ خود کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمیں سائنس کے کورس بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ کی ذات کیا کر رہی ہے، کیا کچھ اس نے ہماری ذات کے لیے کیا، اور تم اس کو ایزی لیتے ہو۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو پکڑے، یعنی چاند موجود تھا رات کو، ساتھ ہی سورج بھی آ گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کی ذات نے بتا دیا۔ یہ سارے ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سیارے، ستارے، یہ سب ایک جگہ پہ، ایک کنارے پہ جا رہے ہیں، تو نظام چل رہا ہے۔ یہاں سے ہم سبق لیں کہ کائنات میں ہر بندے کو اس کی پوزیشن الاٹ کی گئی ہے، وہ اس پوزیشن پہ رہتا ہے تو بہت اچھا نظام چلتا ہے، کائنات کا بھی اور گھروں کا بھی۔ یوں ہی وہ پوزیشن اپنی مرضی سے چینج کرے تو نظام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جب عورت مرد اور مرد عورت بن جاتے ہیں تو گھروں کے نظام دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہر ایک کو راستے دیے، ہر ایک کو حدود بتائیں جن میں رہ کر ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To support our goal, like, subscribe and share our videos, and don't forget to click the bell icon. Allahu Akbar Kabira. Jazakallah.